आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 4 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, अली अमीन गंडापुर 8 घंटे कहां गायब रहे, इसकी एक इनसाइड स्टोरी पर तफसील से हम बात करेंगे। और शहर इक़्तिदार की एक हसास बिल्डिंग में क्या कुछ होता रहा रात 3 बजे, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर राजा साहब, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने दो टोक क्या जवाब दिया, क्या मुज़ाकरात कल के एपिसोड के बाद अब आगे बढ़ेंगे या नहीं, इसकी भी मुकम्मल तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर राजा साहब, केपी असम्बली के अंदर जो तकरीरें हुई जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, इन तकरीरों में ऐसा क्या था और केपी हुकूमत ने क्या जवाब दिया है उन तमाम लोगों को जिनके बारे में जलसे करने पर और फिर जलसों के अंदर और फिर हुकूमत का एक खास किस्म का मौक़िफ़ जो है हम इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं। राजा साहब, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का क्या लाएअमल है, ये भी एक इंतहाई अहम अब चीज़ बन गई है, क्योंकि मुल्कगीर एहतजाज की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ अपना जो 21 सितंबर का जलसा है लाहौर का, क्या ये कर पाएगी, इजाज़त मिलेगी, हुकूमत क्या कर रही है, और फिर आईजी को बुलाकर स्पीकर कौमी असम्बली ने क्या कहा, और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये भी इंतहाई अहम सवाल है। लेकिन राय साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अली अमीन गंडापुर हैं। और आपको ये मालूम है कि अली अमीन गंडापुर 7 से 8 घंटे गायब रहे। वो कहाँ थे, किसके पास थे, किसी को कुछ मालूम नहीं है। जो रिपोर्ट्स बाद में आई कि जैमर्स लगे हुए थे, एस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदे और उसके साथ साथ हुकूमती लोग इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। उमर अयूब कहते हैं कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। और फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर पेशावर वापस आ गए अलल सुबह। लेकिन इस दौरान उनका फ़ोन बंद होना, जैमर्स लगे होना, अंदर आप जो सलमान अकरम राजा और उनके वकला की टीम थी उन्हें जाने आपने नहीं दिया। और जो बातें असद कैसर कर रहे थे वो हमें एक डिफरेंट पिक्चर बता रही है। मुनीर फारूक साहब की अगर आप एक ट्वीट देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ और बहुत ही मुश्किल हालात में। राय साहब, ये पढ़ी होगी आपने भी ट्वीट। और फिर उस वक्त भी ये कहा गया कि इस तकरीर के बाद इंसार अब्बासी साहब की ट्वीट थी कि एक रिएक्शन आएगा, बहुत गम गुस्सा पाया जाता है। लेकिन क्या हुआ? अच्छा राय साहब, जो इससे पहले कि ये भी हम अपने सुनने वालों को बताएं कि कहाँ थे अली अमीन गंडापुर, और आपसे हम असल जो हालात रहे उसका जो इनसाइड स्टोरी आपसे हम मालूम करें और आप हमें बताएं। असल में एक पाकिस्तान के एक टेलीविजन चैनल ने ये दावा किया है, और इस दावे के अंदर जो एजाज सैयद साहब हैं वो ये कहते हैं कि 2-3 बातें हैं जिनको क्लियर कर दूं कि अली अमीन को अगवा कर लिया गया था। मेरी इत्तलात के मुताबिक अली अमीन अपनी मर्जी से उन्हें एक ताकतवर इदारे के अफसर की तरफ से टेलीफोन कॉल आई थी। इस कॉल के जवाब में वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर दफ्तर है वो वहां पर गए, उनका काफिला भी वहां पर था। मुझे जो इस्लामाबाद के जिम्मेदार लोगों ने बताया कि उनके मोबाइल ले लिए गए थे। इस मीटिंग के अंदर की तफसीलात तो नहीं पता, लेकिन जो मैंने इन लोगों से बात सुनी वो वेल इन्फॉर्म्ड हैं। जो बड़ी बड़ी ऊंची फसीलों के पीछे मुलाकातें हुई वो उनसे भी आगाह हैं कि इन फसीलों के पीछे क्या मुलाकातें हुई। वो ये कहते हैं कि मुझे उन्होंने बताया कि अली अमीन गंडापुर वो ना सिर्फ ये कि एक सरकारी इदारे यानी खुफिया इदारे के दफ्तर गए, बल्कि वहां जाते साथ अपनी जज्बाती तकरीर की माजरत की और माफी भी मांगी। उनकी मुलाकात किसी एक अफसर से नहीं हुई, कम से कम 3 सीनियर लोग वहां पर मौजूद थे जिनके सामने माफी मांगी गई और फिर अगले लाएमल पर भी बात की गई। ताहम ये जरूर बताया गया कि जो अली अमीन ने तकरीर की थी उसके ऊपर उनसे अफसोस का इजहार या इन एहतजाज जो उनसे है वो जरूर किया गया, जिसके जवाब में माफी मांगी गई। एजाज सईद ये भी कहते हैं, यानी इनका दावा है कि मजीद ये बातें हुई हैं कि वो बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं जो मैंने बताई हैं। इसकी कम से कम 3 बंदों ने तस्दीक की। साथ ही साथ ये यकतरफा बात है, तो अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर साहब ने इस पर मौक़िफ़ के लिए भी राब्ता करने की कोशिश की, तो मौक़िफ़ जरूर दें। एक सवाल के जवाब में जब ये पूछा गया कि क्या अली अमीन मीटिंग से बाहर आए तो उनका वो वाला इत्मीनान नहीं था जिससे वो जलसे में गए थे, तो तकरीर
کی تھی وہ والا اعتماد نہیں تھا. یہ ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو اس سارے معاملے سے آگاہ ہیں. وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ میٹنگ کے اندر کیا ہوا. انہیں یہ مختصر سے اطلاعات ملی, انہوں نے معذرت کی اور معافی مانگی, لیکن میٹنگ کے بعد علی امین جو پورے اعتماد میں نہیں تھے, یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں پر نہیں رکے اور کسی سے نہیں ملے اور پشاور چلے گئے. رائے صاحب, واٹ یو میک آؤٹ آف دس؟ کیا یہی بات درست ہے؟ یہ کون سی کوئی فخر کی بات ہے؟ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں بیٹھے ہوئے لوگ اور جتنے بھی صحافی ہیں ان سے یہ ضرور سوال پوچھنا چاہیے, یعنی یہ ضرور اس اینگل سے رپورٹنگ کرنی چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کیا ہوا رہا ہے صاحب؟ کیا سٹوری ہے آپ کے پاس؟ کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو اعزاز سید سمیت بہت سے صحافی ایسے ہیں جنہوں نے علی امین گنڈاپور جو کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی گمشدگی کو ایک اغوا قرار دیا, اور اغوا قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا اور اس کی مذمت بھی کی گئی. اب جو ایک سٹوری ہے, یعنی جو اعزاز سید کی سٹوری ہے اور ایک الگ سے جو سٹوری ہے, ان دونوں سٹوریز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں علی امین گنڈاپور کہاں پر تھے. اب جیو نیوز کی جو سٹوری ہے, اگر اس سٹوری کو درست مان لیا جائے, اور ظاہر ہے کہ ہر رپورٹر کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں اور کئی رپورٹر ایسے ہیں جن کے بڑے کریڈیبل ذرائع ہوتے ہیں, تو اگر علی امین گنڈاپور کو بلایا گیا تھا پاکستان کی فوج کی کسی ایجنسی کی جانب سے یا فوج کی کسی ایجنسی کے آفیسر کی جانب سے, اور وہاں ایک دباؤ کے ماحول میں, ایک مخصوص ماحول میں وہاں پہ علی امین گنڈاپور سے ان کی تقریر کے متعلق کوئی بات چیت کی گئی, کوئی پوچھ گچھ کی گئی, یا مبینہ طور پر ان کو ڈرایا دھمکایا گیا, یا ان پر مبینہ طور پر اگر کوئی تشدد وغیرہ کیا گیا, یعنی بہت سے لوگ آگے پیچھے ہوں اور ایک شخص نہتا ہو, تو وہاں پہ اگر کوئی شخص اپنی کسی بات پر معذرت کر بھی لے, یعنی اتنے لوگ وہاں موجود ہوں اور یہ خطرہ ہو کہ یہ مجھے زد و کوب کریں گے یا زد و کوب کر رہے ہوں, تو وہاں پہ اگر کوئی معذرت جیسے الفاظ استعمال کر بھی لے تو اس میں نہ تو بزدلی کی کوئی بات ہے, نہ جن لوگوں نے یہ معافی منگوائی نہ ان کے لیے کوئی بہادری کی بات ہے, بلکہ اس طرح کے جو اغوا ہیں یہ پوری دنیا میں, یعنی ایک پوری مہذب دنیا میں اس طرح کے جو اغوا ہیں یہ قابل مذمت ہی سمجھے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی امبیرسمنٹ کی بات نہیں ہے. البتہ صحافیوں کے پاس جو ذرائع سے سٹوریز آتی ہیں وہ اپنے ذرائع سے سٹوریز سامنے لے کے آتے ہیں, لیکن اس کا جو ہے ایک اور بڑا پیچیدہ اور تلخ اینگل بھی ہے, اور وہ اینگل یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور پاکستان کے اس وقت واحد منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. مریم نواز کے متعلق سب کو پتہ ہے کہ وہ جعلی فارم 45 کے ذریعے وہ وزیر اعلیٰ بنی. اسی طرح بلوچستان میں بھی ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو مسلط کیا گیا, اور سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اگرچہ سندھ میں دھاندلی کا اتنا شور نہیں مچا, لیکن سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک سسٹمیٹک ریگنگ کی جاتی ہے. تو اس سچویشن میں پاکستان کے واحد منتخب وزیر اعلیٰ کو اگر یہ جو تمام صحافی رپورٹس دے رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے آفس میں ان کو بلایا گیا تھا, آئی ایس آئی کے آفس میں ان سے تفتیش کی گئی, اور ایک اینکر جن کا آپ نے ذکر کیا منیب فاروق, جن کو پی ٹی آئی, میں یا آپ نہیں, پی ٹی آئی ایک ٹاؤٹ اینکر کہتی ہے, وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کی ایک رات بڑی مشکل گزری ہے, خدا رحم کرے وہ بہت مشکل حالات میں گزرے. اور اسی طرح اے آر وائی پر اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے جو ایک اور صحافی ہیں انہوں نے بھی اس قسم کا تاثر دیا کہ جیسے علی امین گنڈاپور صاحب پر ایک خفیہ ایجنسی جس کا تعلق فوج سے ہے اس نے تشدد کیا ہے, اور اس تشدد کے نتیجے میں علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنی تقریر کی کوئی وضاحت دی ہے. اب وضاحت دی ہے یا نہیں دی اس کی تو تصدیق اور تردید نہیں ہو سکی, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے سب صحافی خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو اغوا کیا گیا تھا. اور اگر ان کی ٹویٹس کے اوپر یقین کر لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو اغوا کر کے ان پر تشدد کیا گیا. اور اگر یہ بات بھی مان لی جائے کہ انہوں نے کوئی وضاحت دی ہے اپنی تقریر کے متعلق, تو تب بھی یہ کوئی 1 on 1 کوئی پہلوانی کا مقابلہ تو نہیں تھا, یہ کوئی ارشد ندیم کی طرح تھرو پھینکنے کا مقابلہ تو نہیں تھا
کہ یہاں پہ کہا جائے کہ فلاں جیت گیا وہاں فلاں ہار گیا. اگر ایک بند کمرے میں 30-35 مسلح افراد کسی ایک شخص کو مارنے پر تلے ہوئے ہوں اور اس سے کوئی معذرت کروانے پر اس کو مجبور کر دیا جائے تو اس میں تو نہ کوئی بہادری ہے نہ جس نے معذرت کی اس کی کوئی بزدلی ہے. لیکن دوسری جانب ظاہر ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا اپنا موقف بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی جو اسلام آباد میں کی گئی تقریر ہے اس کے ایک ایک لفظ پر قائم ہوں اور میں اپنی تقریر کے ساتھ ساتھ جو ایک میں نے 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی تھی اس پر بھی قائم ہوں. اب اصل میں علی امین گنڈا پور صاحب کہاں تھے؟ اس کے متعلق جو واقعاتی شہادتیں ہیں یعنی ایک تو آئیں ذرائع سے خبریں, ایک واقعاتی شہادتیں جو آئیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہاں پر گئے تھے اور کہاں ان کو رکھا گیا. کیونکہ جب علی امین گنڈا پور سے پی ٹی آئی کی جو کے پی کی پارلیمانی پارٹی ہے ان کے کچھ ارکان نے پوچھا کہ آپ کے فون نمبرز بند ہو گئے تھے, یہ بہت غیر معمولی بات ہے, اس سے پہلے کبھی آپ کے فون نمبر اس طرح سے بند نہیں ہوئے. تو علی امین گنڈا پور نے خود یہ کہا, انکشاف کیا کہ مجھے سیکیورٹی کے امور کے متعلق میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا. نمبر 1 اس کو ذرا غور سے سن لیں اس فکرے کو ہمارے ویورز, مجھے سیکیورٹی کے امور کے متعلق میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تصدیق کر دی کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کی کسی ایجنسی نے بلایا تھا. یہ حکومت تو سیکیورٹی کی میٹنگ کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب کو نہیں بلانے والی تھی. اس کے بعد گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ یہ ملاقات طویل ہوتی چلی گئی, اس ملاقات میں سیکیورٹی معاملات پر بھی بات ہوئی اور جو میں نے جلسے میں تقریر کی اس کے اوپر بھی بات ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ تصدیق کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے میری تقریر کے متعلق بات چیت کی اور میری تقریر پر اسٹیبلشمنٹ کے تحفظات تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق متعدد امور پر بات چیت کی ہے اور اب جب تک خان صاحب نہیں کہیں گے اس وقت تک میں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کروں گا. اب اس کے اندر 2 چیزیں واضح ہو گئیں. ایک تو مختلف چینلز کی جو سٹوری ہے, اسی طرح جو اعزاز سید کی سٹوری ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بات درست ہے, وہ سٹوری بھی درست ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں یہ فوج کی تحویل میں تھے, اسٹیبلشمنٹ کی تحویل میں تھے اور بالکل درست الفاظ استعمال کیے گئے. یہ جب بہت سپریشن ہوتا ہے نا ہاشمی صاحب, یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی بہترین جو ادب تخلیق ہوا تھا یہ جنرل ضیاء الحق کے سپریشن کے دور میں ہوا تھا. اسی لیے اب صحافی جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے آپ کہہ لیں کہ سٹوری کو اس طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو اغوا کیا گیا. تو یہ بالکل اس سٹوری میں ٹھیک الفاظ استعمال کیے گئے. اسی طرح میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک اور جو صحافی ہیں عمر چیمہ, انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ علی امین گنڈا پور کو ان کی تقریر کے متعلق جو ہے ان کو کوئی معافی دینے کے موڈ میں نظر آتی ہے. یعنی یہ تمام صحافی جو ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے خبریں دے رہے ہیں یہ تمام اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اغوا کیا گیا تھا, ان کو لاپتہ کیا گیا تھا. تو اس میں کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے. 4.5 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے ہاشمی صاحب, کے پی 4.5 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے. تو 4.5 کروڑ لوگوں کے نمائندے کو اگر 2-3 آفیسر یہ جو سٹوریز اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی لے کے آئے ہیں ان کو درست مان لیا جائے تو اگر کسی ادارے کے چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے وہ اگر اس 4.5 کروڑ کے نمائندے کو اغوا کر لیں, ان کے وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لیں تو یہ تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے. نہ اس پر کوئی ڈھونگرے برسائے جا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی علی امین گنڈا پور نے تو وضاحت کر دی, یا اس کو کوئی سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جس واقعاتی شہادت کی میں نے بات کی اس سے پتا چلتا ہے کہ ایگزیکٹلی کس کے پاس تھے علی امین گنڈا پور. کیا وہ ملٹری انٹیلیجنس کے پاس تھے, کیا آئی ایس آئی کے پاس تھے, کیا پولیس کے پاس تھے, کیا کسی اور سول ایجنسی کے پاس تھے؟ یہ کیسے پتا چلا؟ یہ اس وقت پتا چلا کہ جب کے پی میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 5-6 جو پی ٹی آئی کے ارکان کے پی اسمبلی ہیں یہ آج بڑی سخت قسم کی تقریریں کریں گے. اور یہ جو 5-6 تقریریں ہوئیں کے پی اسمبلی میں جس کو پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا, ان تمام تقریروں میں ایک ایجنسی کا نام بار بار لیا گیا آن پرپز.
تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ علی امین گنڈاپور کو کس نے لاپتہ کیا تھا اور پارلیمنٹ میں جو ارکان پارلیمنٹ تھے پی ٹی آئی کے ان کو کس نے گرفتار کیا. تو ان 5-6 تقریروں میں میں کوئکلی ختم کر دوں, ان 5-6 تقریروں میں آئی ایس آئی کا بار بار نام لیا گیا. تو علی امین گنڈاپور صاحب کی کیبنٹ اگر اچانک 5-6 وزیر آئی ایس آئی کا نام لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام سٹوریز صحافیوں کی, علی امین گنڈاپور صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ, عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ جس کو ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر یہ تقریریں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ واقعاتی شہادتیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں یہ آئی ایس آئی کی تحویل میں تھے. پہلے جو کے پی اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے نا, جس پہ میں چاہ رہا تھا کہ بات ہو, وہ رائے صاحب وہاں سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جو اجلاس ہے وہاں پر معافی مانگنے والی تو بات کچھ ایسی لگ نہیں رہی. جو آپ بات کر رہے ہیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایک سینیریو تھا. اگر واقعی معافی والا معاملہ ہوتا تو شاید پھر لوگوں کو کہا جاتا کہ جناب ہتھولا رکھو, گفتگو نہیں کرنی. بہت تیز جملے, جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ ایجنسی کا نام اور ساری باتیں. وہاں پہ کیا ہوا ہے, سہیل آفریدی نے کے پی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم جی ایچ یو نہیں جا سکتے, ہم کور کمانڈر ہاؤس نہیں جا سکتے. پھر ان کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ پارلیمان جاتے ہیں اور جمہوریت پر شب خون مارتے ہیں. جنہوں نے یہ حرکت کی انہیں ڈی چوک میں, آپ وہ میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا, پھانسی دی جائے, یہ الفاظ استعمال کیے جو یہ کر رہے ہیں ان کو پھانسی دی جائے, تاکہ یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے نا, تو تاکہ کوئی آئندہ ایسا نہ کر سکے. ہمایوں خان نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ پرویز خٹک کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ ورنہ تمہارا گھر تباہ کر دیں گے, تمہارے بچوں کو اغوا کر لیں گے. میں نے کہا کہ میں نے عمران خان سے وفا کا عہد کیا, تو مجھ سے پوچھا گیا کہ عمران خان نہیں رہیں گے تو کیا کرو گے. اچھا, پھر اس کے بعد طارق صاحب ہیں, انہوں نے کیا کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا جواز ہے کہ ہم پر حکومت کرے, یہ ووٹ آپ لوگوں کو ملا ہے یا ہمیں ملا, یا تو آئی ایس آئی ایک پارٹی بنائے اور میدان میں آئے, الیکشن لڑے اور عملی سیاست کرے. یہ بے معنی نہ کریں کہ ہر دوسرے دن آپ پریس کانفرنس کریں اور شروع اس سے کریں کہ ہمارے کوئی سیاسی ارادے نہیں, لیکن تقریر جب شروع ہوتی ہے تو اول سے آخر تک عمران خان اور پی ٹی آئی, عمران خان اور پی ٹی آئی, اور کچھ اور نہیں ہوتا. پھر ایک قرارداد بھی پاس ہوئی ہے جی, اداروں کی سیاست میں مداخلت کے خلاف قرارداد منظور ہوئی. قرارداد کے مطابق ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر اپنا کام سر انجام دے. فوج کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, لیکن چند افسران کی ضد اور مفاد نے جمہوریت کو نقصان پہنچا دیا. اس کے بعد جو باتیں عمران خان نے دہرائی, لاہور جلسہ ہر صورت ہوگا اور لوگ سیاست کے اندر فوج جو ہے وہ مداخلت نہ کرے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوگی, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹے گی. ڈو یو بلیو دس تھنگ رائے صاحب؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یہ جو ریئیکشن آیا اور غائب ہوئے, یہ اس کا ریئیکشن تھا, یا تو پھر وہ سیکھ کے آتے نا, اگر کسی نے واقعی ان سے معافی منگوائی اور بٹھایا اور سکھایا اور آئندہ کے لائے عمل کی بات ہوئی تو پھر تو خاموشی چھا جانی چاہیے تھی, سناٹا. لیکن تقریریں جو ہیں, ہم نے اس سے پہلے کے پی میں اتنی سخت تقریریں ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. دیکھیں عاشق صاحب, ایک بات جو میں واضح کر چکا ہوں کہ کسی مخصوص دباؤ میں, کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی میں, کسی کو اگر آپ ڈرل کر رہے ہوں اور یہ کہہ دیا جائے یا یہ خبر لانچ کروا دی جائے کہ کوئی وضاحت کر دی گئی ہے, کوئی معافی مانگ لی گئی ہے, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت اس بات کی ہے کہ علی امین گنڈاپور اور ان کی کیبنٹ نے کیا سٹینس لیا ہے. کیا انہوں نے اس کے اوپر چپ سادھ لی ہے یا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا ہے کہ چلے یہ کہہ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی, انہوں نے بتا دیا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, تنقید کرتے رہیں, پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے. اور اس قرارداد جو کثرت رائے سے منظور کی گئی ہے, اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ 2 سال میں چند افسران کی مداخلت حلف کی خلاف ورزی ہے, یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. ان افسران کے خلاف کورٹ مارشل کیا جائے, ان کو غیر انسانی اقدامات سے روکا جائے, سیاست کو فوج کی مداخلت سے پاک کیا جائے, لیکن اگر حالات خراب ہوئے تو اس کے ذمہ دار چند افسران ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ, خاص طور پر کے پی کی یہ جو کیبنٹ ہے اور کے پی کے لوگ بالعموم, بالخصوص اور بالعموم پورے پاکستان کے لوگ, انہوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں. یہ ہاشمی صاحب کبھی بھی پارلیمنٹ کے فلور پہ کبھی بھی اس طرح کی سخت تقریریں جو ہیں
اتنی سخت تقریریں جو کہ فیکٹ بیسڈ تقریریں ہوں، یہ اس سے پہلے نہیں سنی گئی۔ ہاں، الزامات پر مبنی تقریریں جو خواجہ آصف کی، جو نواز شریف کی، جو پرویز رشید کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جرنیل ملک تباہ کر دیتے ہیں، یہ جرنیل لوٹ مار کرتے ہیں، اس کے بعد نواز شریف کو آ کے ملک ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ تو پرویز رشید کو تو آپ نے نہیں کیا اغوا۔ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ تمام جنگیں ہار گئے اور دفاعی بجٹ مانگتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ، ان کو تو آپ نے اغوا نہیں کیا۔ تو اس لیے لوگ بہت سے سوالات کر رہے ہیں اس کٹ پتلی حکومت سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہ اس جلسے کے اندر تو کوئی ایسی تقریر نہیں ہوئی جس قسم کی تقریریں خواجہ آصف یا شریف خاندان اور اسی طرح یہ جو نون لیگ کے دیگر رہنما کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے سٹینس کے اوپر قائم ہے۔ اچھا صاحب، خان صاحب نے جو پیغام دیا جیل سے یہ بڑا واضح ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ پیغام تھا۔ پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ ہم بات کریں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن جو صورتحال پیش ہوئی ہے اس وقت تحریک انصاف کے سامنے ہے، اس صورتحال کے بعد پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ پیغام جاری کیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے، آج سے مذاکرات کے تمام دروازے بند کر رہا ہوں، قوم پرامن احتجاج کی تیاری کرے، آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، کوئی جیل بھرنے سے نہ گھبرائے، جیل کا خوف دل سے نکال دیں، میں بھی 14 ماہ سے اسی لیے جیل میں ہوں، قوم نے قربانی نہ دی تو کوئی مستقبل نہیں ہوگا، یہ جانتے ہیں کہ قاضی گیا تو الیکشن دھاندلی کھل جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا تھا، اس نے عوام کے جذبات کی ترجمانی کی، اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا، آج سے پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی، میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ علی امین گنڈا پور کے بیان پر معافی مانگنے والا بزدل ہے، اسے پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں، وہ پارٹی چھوڑ دے۔ صحافی نے یہ بھی سوال کیا رائے صاحب کہ علی امین گنڈا پور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے، آپ بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں۔ خان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے کون سی بغاوت کی، علی امین گنڈا پور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی، ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے 21 سپتمبر کو لاہور میں جلسہ ہر صورت ہوگا۔ اور پھر فیصل واڈا کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے پھرتا تھا کہ جناب فلان جنرل سے آپ مل لیں، ملاقات کر لیں۔ فیصل واڈا کن کا ماؤتھ پیس ہے یہ سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے آپ ارشد شریف قتل کیس کا اوپن ٹرائل کر لیں، سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوا۔ راستہ پھر یہ کھل گیا معاملہ تو پھر obviously بہت سارے لوگوں کو بلایا جائے گا اور شاید یہ کبھی ہوگا نہیں۔ ایک سپریم جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے اور وہ بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ لیکن رائے صاحب، اہم پیغام عمران خان کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اور سیاست کو رائے صاحب ہم سارا دن جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، خبریں بنتے ہوئے اس ماحول میں دیکھتے ہیں، مطلب پالیٹکس ہمارے ہر طرف ہو رہی ہے، تو اگر سیاسی ڈائیلاگ نہیں ہوگا اب تو پھر اس کا راستہ کیا ہے؟ پاکستان کی عدالتوں پر قبضہ ہو گیا، آپ کو پتہ ہے نا کہ قابض آئے، انہوں نے پہلی ہوائی فائرنگ کی ہے اور ہوائی فائرنگ کے بعد غدر مچا اور اب سپریم کورٹ پہ قبضہ ہونے والا ہے۔ رائے صاحب، اب سپریم کورٹ پر قبضہ ہو جائے گا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے جن کے پاس طاقت تھی ان سے بات نہیں ہوگی، تو پھر راج صاحب بات کس سے ہوگی اور راستہ کیسے نکلے گا؟ صرف انتظار کیا جائے؟ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے راج صاحب، پاکستان کی حکومت چاہے وہ نواز شریف کی ہو چاہے وہ عمران خان کی ہو، بہت جلدی مجھے تو آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے، انہوں نے کبھی بھی کسی آرمی کے بندے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، یعنی سزا جزا کا معاملہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ حکومت کوئی آئی ہو اور کسی کا احتساب شروع ہو گیا ہو یا کسی کو آپ نے راندہ درگاہ کر کر یا کہیں اور پہنچا دیا ہو، کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ تو پھر خطرہ یہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کو کہ اگر یہ اقتدار میں آگے تو ہمارے خلاف کارروائی کریں گے، ہمارے ساتھ جو ہے انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کو سیاسی جماعتوں سے ہی بات کرنی چاہیے اور انہیں کہا جائے کہ جو راستہ ہے ہموار کریں؟ ادروائز اگر جب سب چیزیں ختم ہو گئی، کسی سے بات نہیں ہوگی، تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے رائے صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو بغاوت کی اصطلاح ہے یہ استعمار نے اس کو ایجاد کیا تاکہ سپریشن جو ہے یہ پوری دنیا میں جو بھی استعماری قوتیں ہوتی ہیں وہ بغاوت جیسی اصطلاحیں استعمال کر کے معاشروں کو دباتی ہیں، اور وہ آوازیں جو کہ آزادی اظہار کے لیے اٹھتی ہیں اور جو جمہوری اقدار کے لیے اٹھتی ہیں
ان کو دبانے کے لیے یہ اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر بغاوت کی جو ڈیفینیشن پاکستان میں کی جا رہی ہے، اگر اس ڈیفینیشن کو مان لیا جائے تو پھر تو سب سے بڑی بغاوت تو ہاشمی صاحب شریف خاندان جو ہے یہ فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف کرتا رہا، لیکن جو اصل بغاوت ہے جو کسی ملک سے ہو سکتی ہے، کسی ریاست سے ہو سکتی ہے اور جو عوام سے ہو سکتی ہے، وہ بغاوت ہوتی ہے جب آپ ووٹ چوری کریں، جب آپ الیکشن چوری کریں۔ تو اس لیے اگر ریاست پاکستان اور عوام کے خلاف جو سب سے بڑی بغاوت تھی، جو سب سے بڑی چوری تھی، یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں کی گئی تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی تقریر کر دی تو یہ کوئی ریاست کے خلاف بغاوت ہو گئی، یہ جو بغاوتیں ہوتی ہیں، یعنی جو ایز پر کلاسک سینس جو بغاوتیں ہوتی ہیں، یہ تو مسلح بغاوتیں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر تو مسلح جتھے بنائے جاتے ہیں، اس کے اندر تو چھاپا مار کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ تو کیا پی ٹی آئی جو ہے یہ کوئی دہشت گرد تنظیم ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کوئی مسلح بغاوت کر رہی ہے؟ اگرچہ جس طرح کے جبر کا سامنا ہے پی ٹی آئی کو پچھلے 2 سال سے، اور جس طرح سے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، اس کا کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ وہ اب تک مکمل طور پر پرامن رہ کے احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں بنگلہ دیش اور سری لنکا جیسے حالات جو کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب چاہیں تو 48 گھنٹے کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، وہ پاکستان کو ان حالات سے آخری ممکن حد تک بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا، ایک تو خان صاحب نے بڑے واضح انداز میں یہ بتا دیا، خود ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی معلومات پہنچی ہوگی کہ علی امین گنڈا پور کو اغوا کیا گیا تھا، اور کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈا پور کو اٹھایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بلوچستان پہلے ہی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کس طرح کی بدترین بدامنی ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کے پی کے ساتھ ساتھ پورے ملک کو تباہی کی جانب لے کے جا رہے ہیں اور نفرتیں بڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے ایک دھوکے کا ذکر بھی کیا اپنی اس میڈیا ٹاک میں، اور اسی میڈیا ٹاک میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بات 100% درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے ایک درخواست بھجوائی تھی۔ اس درخواست میں اسٹیبلشمنٹ نے مجھے یہ کہا تھا کہ 22 اگست کا جلسہ ملتوی کر دیں، اور اس سے ملک میں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ میں نے ملکی مفاد میں جلسہ ملتوی تو کر دیا، پھر اسٹیبلشمنٹ نے خود یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ 8 سپٹمبر کو جلسہ کر لیں، ہم آپ کے جلسے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ نے 22 اگست کو بھی ہمیں دھوکہ دیا، اور 8 سپٹمبر کے جلسے میں بھی ہمارے جلسے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے ہمارے ساتھ دوبارہ جو ہے یہ دھوکہ کیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ بند کر رہا ہوں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں لاہور کا جلسہ ہر صورت میں کروں گا۔ لیکن اس کے اندر جو ایک اہم پوائنٹ جس کی جانب میں اپنے ویورز کو کہوں گا کہ شائستگی کے ساتھ کامنٹ بھی کریں اور ان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جی ایچ کیو اور اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ سمجھے جانے والے جو فیصل واؤڈا ہیں، ان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کی جو تقریر تھی اسلام آباد کے جلسے میں، اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ تاثر دیا کہ خدا نہ خواستہ علی امین گنڈا پور کی تقریر کے بعد عمران خان صاحب کی جان لی جا سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور پی ٹی آئی یہ اگر اڈیالہ جیل پر جا کر دھرنا دے دیں تو 14 دن تو دور کی بات ہے، 48 گھنٹے میں خان صاحب کو رہا بھی کرنا پڑ جائے گا، اور ان کے ساتھ مذاکرات بھی منت ترلے کر کے کرنے پڑیں گے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے اور اس کٹ پتلی حکومت کو بھی۔ تو اس لیے فیصل واؤڈا نے پی ٹی آئی خان صاحب کو دھمکانے کے لیے کہ اگر اس طرح کا کوئی اقدام کیا گیا تو مین وائل خدا نخواستہ اڈیالہ جیل میں اس سے پہلے کہ یہ دھرنا آئے خان صاحب کی جان لی جا سکتی ہے۔ لیکن خان صاحب کو پتا تھا کہ جی ایچ کیو کے ایک ایجنٹ کے طور پر فیصل واؤڈا نے میری جان لینے کے متعلق کیا پیش گوئی کیا ہے، اس کے باوجود خان صاحب کے اعصاب آپ دیکھیں کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور کے متعلق کیا سٹینس لیا، اسٹیبلشمنٹ کو سخت پیغام پہنچایا، اور بغیر لگی لپٹی انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ نے اغوا کیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے دھوکہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جھکانے، دبانے
یا ان کو کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے مجبور کرنے کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں، عمران خان صاحب ان سے مرعوب نہیں ہو رہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اچھا صاحب، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں۔ ایک تو جو شیر افضل مروت ہیں انہیں جب اے ٹی سی کورٹ میں پیش کیا گیا، اور اس کے علاوہ زین قریشی ہیں، شیخ وقاص اکرم ہیں، عامر ڈوگر ہیں، تو شیر افضل مروت نے کہا کہ جلسے کی کاروائی پوری دنیا کے سامنے ہے، اگر سچے ہیں تو قرآن اٹھا لیں، میں مان لوں گا، اگر مجسٹریٹ حلف پر کہہ دے تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرا ریمانڈ دے دیں۔ شعیب شاہین کہتے ہیں کہ حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اس نے پستول رکھا، وہ شریف آدمی ہے، اس نے تو کبھی بٹیرا نہیں رکھا، میں دشمن دار آدمی ہوں، میرے پاس پستول ہوتا ہے، لیکن جلسے کے روز پستول نہیں تھا۔ ہم 75 ایم این ایز تھے، 250 پولیس والے تھے، اور ہمارے پاس 300 کارڈ تھے۔ میں نے مشورہ دیا کہ دنگل کر لیتے ہیں، میرے دوستوں نے میرا مشورہ نہیں مانا، ورنہ لگ پتا جاتا۔ پھر زین قریشی صاحب بھی اس حوالے سے بولے کہ جو لاکھوں ووٹ لے کر آئے انہیں ایوان میں گھس کر گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا، اور شیر افضل مروت کی جو عدالت میں پیشی اور پھر اس پہ انہوں نے جو گفتگو رائے سب یہ بھی کہی کہ ہم نے ریاستی جبر کا سامنا کرنا ہے، ریاست ہوش کے ناخن لے، ہوش ورنہ خون خرابہ ہوگا۔ مجسٹریٹ جو مدعی ہے اس کو مدعی کہنا توہین ہے۔ سب سے بڑا شکوہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہے۔ رائے صاحب، بیرسٹر گوہر کو چھوڑ دیا گیا ہے، رہائی کے بعد انہوں نے کہا کہ ماسک میں لوگ آئے اور جس سے انہوں نے یہ کارروائی ہمارے خلاف کی، اس کی مذمت ایک تو ہم کرتے ہیں۔ اب 10 ستمبر جمہوریت کا کالا دن اسے مانا جائے گا، یہ کوئی شادی ہال نہیں ہے کہ جو 7 بجے بند کر دیا جاتا، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف۔ اور رائے صاحب، اب ملک گیر احتجاج ہوگا، اور تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پہ اپنا لائے عمل دے دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ ملک کے جمہوری عمل پر کچھ لوگ حاوی ہیں، اب ضروری ہے کہ پاکستان کے جمہوری عمل اور آئین کو آزادی دی جائے۔ ہم نے پاکستان کے 77 سال ضائع کر دیے، آج خطے کے تمام ممالک ہم سے آگے ہیں، تو اس پر ہمیں سوچنا ہوگا۔ منظور نظر ججوں کی توسیع دینے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، مگر اب ہم ہر سطح پر احتجاج کریں گے اور ایسا نہیں چلنے دیں گے۔ راجہ صاحب، ایک تو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے لیے رضامندگی کا اظہار کرنا شاید یہ بھی پاکستان کے لیے ایک، اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری جمہوریت سیاہ دور میں داخل ہو رہی ہے تو یہ بھی بالکل غلط نہیں ہوگا۔ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری صاحب کی ڈاکٹر محمد اشفاق کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی اور جو وضاحت کی گئی ہے، اس سے لگ یہی رہا ہے کہ صحافیوں نے جو سوال کیا، دل کی بات زبان پر آ گئی، زبان پر انکار تھا، دل میں اقرار تھا، لیکن یہ جو انکار اور اقرار والا معاملہ ہے اب یہ کھل کر دنیا کے سامنے آ گیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چیمبر میں حکومت کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی مدت ملازمت کو 3 سال کرنے پر غور کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے، آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، سب کی کریں، میری اکیلے کی نہ کریں۔ تو رائے صاحب، یہ جمہوریت کا جنازہ جو ہے وہ اٹھ گیا ہے، قبر کھود دی گئی ہے، اور جمہوریت کو دفنانے کے بعد اب کتبہ، جب یہ ترمیم ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ کتبہ لگا دیا جائے گا جس پہ مرحوم جمہوریت لکھا جائے گا پاکستان کے اندر۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔